अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी आपका होस्ट आमिर अली on 89 HT. We are talking about the phenomena that Pakistan is facing recently, especially in the content with the regional development that is made. ईरान में जो कुछ हुआ और उसके बाद ईरान और पाकिस्तान और अमेरिका और ये एक लॉन्ग डायलॉग एंड सीरीज़, इसके साथ इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, पाकिस्तान की दूररस नताइज, यानी अगर आपने कोई स्ट्रेटजिकल स्ट्रेंथ हासिल की भी है तो इसको आप इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल सैफ कुरैशी साहब, चेयरमैन नेशनल डिफेंस फोरम NDF. इसके अलावा ये एक्स चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के इंस्पेक्शन टीम के, ये हमारे साथ मौजूद हैं. साथ हमारे नवीद अलाई साहब मौजूद हैं. नवीद अलाई साहब जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं, DG रहे हैं, डायरेक्टर जनरल रहे हैं IB में. एंड आई वेलकम यू बोथ टू आवर शो. सर कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू सर. थैंक यू सर. कर्नल साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि जो रिसेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान हैव प्लेड अ वेरी सेंट्रल करैक्टर, जिसको एक बड़ी देर तक अंडरमाइन किया गया था कि पाकिस्तान ये कर भी सकता है या नहीं कर सकता. बहुत सारे मुल्कों ने, कुछ हमारे मुल्क के अपने मुजाहिदीन ने भी ये बातें की कि नहीं जी पाकिस्तान में इतनी पावर नहीं है, पाकिस्तान में इतनी बात नहीं है, शायद वो इसको अभी भी वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे. लेकिन विद दिस ऑल डेवलपमेंट कुछ ममालिक तो ऐसे हैं कि जिनको बड़ी खुशी हुई है, लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जिनको बड़ा शदीद धचका लगा है. तो उन ममालिक में आपका चूँकि स्ट्रेटजी से भी एक ताल्लुक़ रहा है, तो वो जो ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन जो कभी प्रपोज कर दी गई थी कि जी ये बनेगी और ये बनेगी, तो इससे ये भी तो मुमकिन है कि अगर ऐसा हो तो हमारे और इंडिया के ताल्लुकात उस एक डार्क स्टेज से या उस कोल्ड स्टोरेज से थोड़े से बाहर आ जाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि दुनिया बड़ी तेज़ी से बदली है जी. एक वक़्त था वर्ल्ड वार 2 के बाद कि जो चाहा एक सुपर पावर ने वो उसके इशारे पे हो गया. उसने अपने तरीके से दुनिया को डेवलप किया, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री और डिफेंस फोर्सेस और अपने अड्डे और अपनी इकॉनमी, सारी चीज़ें उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इकॉनमी को दोनों को इकट्ठे करके प्लान की. उनका सामना जो हुआ रशिया से, तो रशिया को भी इन्होंने हमारी मदद से, हमने अफगान वार की ज़िम्मेदारी ली और कोई छोटी मोटी ज़िम्मेदारी नहीं, अपनी औकात से बढ़ के ली. हमने अफगानी ट्रेन किए, लॉन्च किए, खुद लॉन्च हुए. 1-2 साल नहीं, कई साल हम लॉन्च रहे. अपने नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान की को हमने दरगुजर करके ऐसे फ़ैसले किए कि जो शायद मेरिट पे किए जाते तो मुख्तलिफ होते. मगर हमने रशिया को डिफ़ीट किया, रशिया को साइज़ अप किया, अल्टीमेटली रशिया टूट के हिस्से में बांट गया. उसके बाद टाइम आया जबकि अमेरिकन ने हर जगह मिलिट्री पावर, मिलिट्री ऑपरेशन, पर्टिकुलरली मुस्लिम कंट्रीज़ में, एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ तक ईरान और पाकिस्तान के साथ उनका आखिरी फेज़ जो था वो संदूर 1 की शक्ल में आया. वो हमें साइज़ अप करके फिर ईरान पे जाना चाह रहे थे, और जब अल्लाह ताला ने करम किया, हमने संदूर 1 की सारी कसर पूरी कर दी, तो दुनिया ही बदल गई. फिर उन्होंने ईरान के ऊपर अपना आखिरी हरबा, और वो भी 1-2-4 दिन नहीं, पूरे उन्होंने 100 डेज़ जितनी उनकी औकात या रिसोर्सेज या वेपनरी या अपनी प्लानिंग सुपर पावर की और इजराइल की थी, सारी इस्तेमाल की. मगर आज जहां हम खड़े हैं उनका MOU हो चुका है, और 48 घंटे पहले MOU बड़ी सीरियसली वायलेट भी हो चुका है, जिसमें ईरान ने एक शिप जो कि बगैर इजाज़त से स्टेट ऑफ हॉर्मस में गलत लेन में आ रहा था, मना करने के बावजूद नहीं बंद हुआ तो उसको उड़ा दिया. उसकी रिटेलिएशन में जो USA ने अटैक किया, वो उन्होंने कोस्टल बेल्ट पे स्टेट ऑफ हॉर्मस को प्लान करते हुए इनके रडार्स, इनके डिफेंस इक्विपमेंट, इनके एंटी जितने भी मिसाइल के अड्डे थे, तमाम के तमाम बाई डिज़ाइन मिलिया मेट कर दिए. वैसे लगता है कि वो शिप भी
امریکن سی آئی نے پلان کر کے ڈالا تاکہ بہانہ مل جائے آگے جو فیز رہ گیا تھا وہ ڈسٹرکشن ہم مکمل کر لیں. میں یہ کہوں گا کہ آج جدھر دنیا کھڑی ہے جی وہ بڑی کلیئرلی ایک ڈیوائڈ نظر آ گئی ہے. تو سر اس میں کرنل صاحب وہ جو 3 جہاز جن کو وہ پاسداران انقلاب نے واپس بھی موڑنے کی کوشش کی اور موڑا بھی آئل ٹینکر سے تینوں کے تینوں اور وہ تینوں واپس بھی موڑے, بعد میں ایک ایکسپلینیشن دی گئی کہ یہ ایریا جو ہے یہ مائنز ایریا ہے, اس کو انہوں نے کہا جی کہ آئیڈینٹیفائی دس ایریا, ہم نے صرف اس لیے موڑا ہے. جی میں عرض کروں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئل ٹینکرز کو کوئی اس وقت اتنی ایمرجنسی ضرورت نہیں تھی کہ جو 100 ڈیز میں تو اب سامنے نہ آئے, مگر ابھی وہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ایم او یو کو تو وہ آگے وہ پلانٹڈ تھے, کوئی شک شبہ نہیں پلانٹڈ تھے, آپریشن پلانٹڈ تھا, ریٹیلیشن پہلے پلانٹڈ تھی. دیکھیے نا ود ان اے شارٹ ٹائم کسی بھی فورسز کو ریٹیلیٹ کرنا, وہ بھی ایک چیزیں ارینج کرنا, ٹارگیٹ آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کو مارک کرنا, پھر یہ ساری پروسیس وار گیمنگ کئی دن لیتی ہے, وہ سارا کچھ ہو چکا تھا جی. سو کرنل صاحب آپ کا بالکل ایک بڑی زبردست کلیئر آبزرویشن ہے کہ یہ کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ نہیں تھا کہ جو اچانک ہو گیا, یہ ایک بڑا پلان تھا اور اس کا ایک آبجیکٹیو یہ تھے کہ وہ ڈسٹرکشن کرنا کہ جو کہ ابھی رہ گئی ہے, ایران کو تھوڑا سا مزید سپریس کرنے کی کوشش کرنا, اس طرف کرنل صاحب نے اشارہ کیا ہے. اف آئی ایم رائٹ کرنل صاحب. کرنل صاحب آئی ہیو ٹو گو ٹو سر نوید صاحب, آپ کا ایک بڑا حساس شعبہ جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک عزت دی. سر انہی حساس شعبوں میں ایک ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے, اس کے بھی بہت سارے لوگ ہیں. ایک نام 2 نام تو ویسے میں ضرور لوں گا, اجیت دوال تو پتہ نہیں کون کون سے دعوے کرتا رہا ہے کہ جی میں پاکستان میں ایز اے اسپائی بھی آئی. یعنی یہ وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے جس کو ان کا ایک سٹنگ منسٹر جو ہے وہ اون کر رہا ہے, اور اون کر کے کہہ رہا ہے کہ ہاں جی ہم نے سب کچھ کیے, لیکن جب پاکستان کی باری آتی ہے تو وہ پلوامہ اور وہ پہلگام جس کے کوئی ایویڈنس نہیں ہوتے, کسی جگہ پہ بھی موجود نہیں ہوتے, لیکن پاکستان پہ ایک ڈائریکٹ الزام لگا دیا جاتا ہے. تو یہ سر ایک کنٹروورسی نہیں ہے ایسی کہ جس پہ پاکستان کو کچھ انٹرنیشنل فورم پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بہت شکریہ جی, آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ اجیت ڈوول جو ہے وہ کئی قسم کی من گھڑت سٹوریاں جو ہیں, کہانیاں سناتے رہتے ہیں اپنے بارے میں بھی, کہ میں نے یہاں پہ آ کے پاکستان میں بھی وقت گزارا ہے, اور وقت کیسے گزارا ہے, انڈر کور گزارا ہے ایک فقیر کے یا ملنگ کے روپ میں. آپ اسی سے ان کی ذرا اسٹوپیڈیٹی کا اندازہ لگا لیجئے کہ اگر آپ اتنا آفیسر پہ انڈر کور آئے گا تو وہ اس طرح کا کور اختیار کرے گا کہ جس کو کوئی سڑک بھی پار نہ کرنے دے, کو جا کے کسی سینسٹیو انفارمیشن کا تک اس کا ایکسیس ہو. تو یہ تو ان کی ایک کہانی ہے جو اس نے اپنے وہاں پہ ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کے لیے گھڑ دی ہے. سر نوید صاحب یہ دوسری تو بات نہیں جو کہ ہے یہ اجیت سٹوری انہوں نے تھوڑی سی بالی ووڈ سے بھی انسپائر ہو کے بنائی ہو؟ ہاں جی بین ممکن ہے. یہ دیکھیں یہ جو ہے جو اس طرح کا کور یہ بہت سال پہلے ختم ہو چکے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے لو اسٹیٹا پہ ہوں گے آپ, اتنا ہی آپ کا ایکسیس ٹو انفارمیشن کم ہو جائے گا, لمیٹڈ ہو تو جاتا اتنا ہے. بڑا رسک لینے کی ضرورت کیا ہے. تو دوسری بات, لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ کانسپریسیز جو ہیں پاکستان کے خلاف کرتے رہتے ہیں, اینڈ ہی ہیڈ بین ویری ووکل اینڈ اوپن اباؤٹ ایکشنز اگینسٹ پاکستان, اور کہ ہم نے بلوچستان میں بھی یہ کیا ہے, وہاں بھی ہم یہ کریں گے. اور پچھلے 2 ڈھائی 3 سال میں ٹارگٹ کلنگ بھی ہوئی ہے جس کا جو را کی سر طرف نوید صاحب اس کی. اگر مجھے صحیح طرح سے یاد ہو تو ان کے ایک منسٹر شاید مشرا صاحب جو ہیں, انہوں نے تو شاید اپنی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک تقریر بھی کر دی تھی کہ وی آر فنڈنگ فار دس بلوچ جو ریبلز جن کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں, کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ نہ کرے کبھی بھی وہ کھڑے نہیں ہو سکتے, لیکن وہ جو کرنے کی, یہ تو انہوں نے آن اسمبلی فلور بھی ایک بات کی ہے. جی بالکل, یہ دیکھیں نا سارے ہاک جو ہیں یا اس طرح کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں سمیت پرائم منسٹر مودی کے, ان کے یہ بھی, اور ڈیفنس منسٹر بھی, وہ اس طرح کی گفتگو پاکستان کے بارے میں خیالات, نیت اور جو بیانات ہیں ان کے ہیں, اور اس پہ وہ عمل بھی کرتے ہیں بلوچستان میں, اور وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. اور
ٹی ٹی پی کو تو بہت عرصے سے انڈین سپورٹ حاصل ہے، وہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ بھی را نے ٹارگٹ کلنگ کی پاکستان میں، تقریباً 15 سے 20 لوگ انہوں نے یہاں پہ مارے ہیں. اصل میں انڈیا کو اپنے بارے میں کچھ غلط فہمی بھی ہوئی ہے، اور دے آر ٹرائنگ ٹو پنچ ابو دیئر ویٹ، جیسے انہوں نے کینیڈا میں کیا سکھوں کے خلاف، اور وہ بڑی بری طرح پکڑے گئے اور اس میں بہت انہیں خفت اٹھانی پڑی. ایکسپوز ہو جیسے گئے، وہاں کے بالکل پرائم وہ منسٹر، گلوبلی ایکسپوز ہو گئے. جی جی بہت بری طرح ایکسپوز ہوئے، اور کینیڈین پرائم منسٹر نے ان کو پوائنٹ بلینک، مودی کو اس کو اکیوز کیا کہ آپ یہ کر رہے ہیں. پھر امریکہ میں بھی کرنے کی کوشش کی، وہاں پکڑے گئے. تو جو کینیڈا میں کرنے والے تھے وہ ایک پولیس آفیسر تھا جو آئی بی میں سرو، جو انڈین آئی بی ہے وہاں سرو کرتے ہوئے یہاں پہ کینیڈا میں پوسٹڈ تھے. تو ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ بھائی یہ نیو دہلی نہیں ہے، یہ ٹورنٹو ہے یا باقی جگہ ہیں جہاں پہ بہت زیادہ سی سی ٹی وی ان آپریشن ہوتے ہیں. تو وہ قابو آ گئے اور اس کے اوپر ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی. آپ کا ڈپارٹمنٹ وزیر اعظم معائنہ ٹیم، سو کال، یہ کوئی معائنہ ٹیم کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہر چیز پہ نظر رکھنا، دیکھنا، کائنڈ آف این اکاؤنٹیبلٹی. تو یہ معائنہ ٹیم کا مقصد آج بھی ویسا ہی چل رہا ہے، یا جو مقاصد آپ کے پاس تھے جس دور میں، اس دور میں میرا خیال ہے کہ نیب تو موجود تھی، لیکن وزیر اعظم معائنہ ٹیم کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیب کے اوپر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی تھی. جی میں عرض کرتا ہوں، یہ 1964 میں فیلڈ مارشل نے پلان کی جی. اس وقت اس کا نام فیڈرل انسپیکشن ٹیم تھا. پھر وقت کے ساتھ یہ MLO 78 میں ضیاء الحق صاحب نے اس کو کمیشن بنا دیا. یہ پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کے نام پہ، اور اس میں بڑے ہی کوالیفائڈ، ایکسپیرینسڈ اور سینئر لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے. بیسیکلی تو انہوں نے اس کو ایک انکوائری کمیشن کی شکل دیتے ہیں، مگر اس کے مینڈیٹ میں ایک مینڈیٹ ان کو 2 مینڈیٹ تھے. ایک مینڈیٹ دے گئے ضیاء الحق صاحب اور فیلڈ مارشل، جس میں تھا کہ کسی بھی ادارے کو، کسی بھی شخص کو یہ ادارہ سمن کر سکتا ہے جی، ارسپیکٹو آف اینی اپائنٹمنٹ. اس میں پریزیڈنٹ بھی شامل ہے، پرائم منسٹر بھی شامل ہے، آرمی چیف، آرمی چیف بھی شامل ہے. اوکے. دیر از نو ایکسیپشن ان اینی پرسن ان پاکستان اور ابراڈ جن کو یہ انکوائری پرپزز کے لیے بلایا نہیں جا سکتا. اگر وہ نہ آئیں، ریفیوز کریں، دی پاورز ہیو بین انویسٹڈ آف اے سیشن جج، کہ اس کو وارنٹ بھیج کے گرفتار کر کے لایا جا سکتا ہے. دوسری بات. تیسری بات، کوئی بھی ریکارڈ جو کہ انسپیکشن کمیشن کو چاہیے ہو، کوئی ڈپارٹمنٹ اس کو انکار نہیں کر سکتا. جو کرے وہ ریکارڈ پریکیور کیا جا سکتا ہے ود ڈیو سمننگ اینڈ ڈیو وارنٹس. یہ 2 پار کٹھی کر کے تو یہ کسی بھی نیب، کسی بھی FIA، کسی اینٹی کرپشن سے زیادہ پاورفل ادارہ بنایا گیا. بنایا اس لیے گیا کہ یہ دیکھا گیا کہ اس میں جو سینئر لوگوں کی کرپشن ہے یا ان کی پلفریج ہے، یہ چند ایک اپائنٹمنٹ کو جن کو زمشن حاصل ہے، پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو، جن کو وہ بھی بعد میں ہوئی میرا خیال ہے، پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نہیں تھی. میرے نالج میں نہیں، ہو سکتا نہ ہو. تو میری گزارش یہ کہ یہ بنایا تو گیا تھا کہ یہ ڈائریکٹ فیلڈ مارشل کے نیچے، اور ابھی بھی یہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے نیچے ہے، کسی منسٹری کا حصہ نہیں ہے. یہ ادارہ پرائم منسٹر ہاؤس کا ادارہ ہے جو کہ رسپانسیبل ہے ڈائریکٹ ٹو دی پرائم منسٹر. پرائم منسٹر جو کروانا چاہتے ہیں ان سے وہ مینڈیٹ دیتے ہیں اور ان سے کرواتے ہیں جی. میں نے کیا کیا جی، میں نے تھنک ٹینک بنائے ہر منسٹری کے، ہر منسٹری پہ کام کیا کہ انہوں نے پازیٹیوٹی کیا کی ہے، انہوں نے نیگیٹیوٹی کیا کی ہے. ان کا پورا ہم نے اکاؤنٹ A to Z پچھلے 15 سال کا نکال کے سارا تیار کر دیا، انکلوڈنگ فائنینسنگ، انکلوڈنگ ڈیولپمنٹ فنڈ، انکلوڈنگ اچیومنٹ، انکلوڈنگ فیلئر. سر ایک سیاسی سا سوال ہے جی، اگر آپ اجازت دیں، کیا یہ ادارہ کوئی پولیٹیکل مینوورنگ کے لیے یوز تو نہیں ہوتا؟ قطعی طور پہ نہیں جی. قطعی طور پہ نہیں جی، کیونکہ وہ جو ادارے کے ہیڈز رہے ہیں میرے علاوہ بھی، وہ سارے ایسے لوگ رہے ہیں کہ جن کی انٹیگریٹی یا جن کی بھی پروفیشنلزم
یا ان کو کوئی ایسا نہیں ضرورت مند کینڈیڈیٹ رہا جس نے سینیٹر بننا ہو یا جس نے وزیر بننا ہو یا جس نے امیر بننا ہو تو وہ رستہ استعمال کرے. نہیں, وہ لوگ وہ تھے جو کہ واقعی نیشنل اسپرٹ میں ڈیووٹیڈ تھے, ڈیڈیکیٹڈ تھے, اور کسی وہ کمپرومائز میں, کسی پریشر میں نہیں. اور ہم نے کام بھی جو کیا جی, وہ بھی ہم نے کام اس کوالٹی کا کیا. ڈیولپمنٹ فنڈ کو پچھلے 10 سال کے ڈیولپمنٹ فنڈ کدھر خرچ ہوئے, ہر پروجیکٹ کی ویڈیو تیار کریں. سر آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو نوید الہی صاحب. سر آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اپنے ہمسایہ ممالک, ہمارے 4 ہمسایہ ممالک ہیں, چائنا کے ساتھ ڈیفینیٹلی وی ہیو ویری سیٹلڈ ریلیشن شپ, وہاں پہ ہمارا کوئی بارڈر ڈسپیوٹ بھی نہیں ہے کسی طرح کا بھی. ایران کے ساتھ بھی سو کال کبھی ہاٹ اور کولڈ اگر کوئی سیزن رہا ہے تو ویسے بھی کوئی اتنا پرابلم نہیں. لیکن 2 ایسے ہمسائے ہیں جن سے ہم لانگسٹ بارڈر شیئر کرتے ہیں, انٹیلیجنس کی بھی پرابلم ہے, بارڈر کی بھی پرابلم ہے. اس کے باوجود ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہمسایوں کو بدل نہیں سکتے. کیا پاسبلٹی ہے پاکستان اور سب سے پہلے تو میں بات افغانستان کے درمیان کروں گا کہ جو بھی ہاٹ ایشوز چل رہے ہیں, سارے افغانی تو ہمارے دشمن نہیں ہو سکتے, وہ کچھ لوگ ہیں, وہ چند لوگ ہیں, وہ چند ایک ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, یا جس طرح میاں پیڈ لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی انفنٹریشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو فیل, ہمیں کیسے ان معاملات کو بہتر طریقے سے سیٹل کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, آپ اگر اس کا ہسٹری دیکھیں نا تو بہت شروع سے ہی, یعنی رائٹ فرام دا انسیپشن جب پاکستان بنا ہے تب سے ہی ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ ان ایزی ریلیشن شپ ہے. سوائے 1-2 ادوار کے ایک بہت مختصر دور تھا جو پریزیڈنٹ داؤد کا, اور پھر ایک دور تھا 96 سے 2001 جو طالبان کا پہلا سٹنٹ تھا. یہ 2 ادوار تھے جس میں پاکستان کے تعلقات جو ہے نارمل یا فرینڈلی رہے ہیں, ورنہ تھرو آؤٹ پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ افغانستان کا. اور بڑی یہ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے بارڈرز کھلے ہیں, ہمارے ان کے ساتھ ایک کلچرل اور ریلیجس افینٹی ہے, اور ہماری جغرافیکل پراکسیمیٹی تو ہے. بارڈر بھی کھلے تھے, آپ مجھے تو یہ معلوم ہے, میں وہاں پوسٹڈ رہا بلوچستان میں, تو آپ چمن بارڈر سے بغیر ویزا کے کراس کر کے آپ چلے جائیں اور ادھر سے آ جائیں, وہاں سے بھی ایسے ہی صورتحال تھی. لیکن جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ تھا وہ ہمیشہ ان ایزی رہا ہے سوائے ان 2 ادوار کے. اب پاکستان جو ہے آپ جانتے ہیں سینڈوچ بٹوین ایسٹرن اینڈ ویسٹرن بارڈر. ایسٹرن بارڈر پہ آج یعنی بھی سمجھ لیں انڈیا جس سے آپ جنگیں لڑ چکے ہیں, اور لیفٹ سائڈ پہ افغانستان. تو ہماری جو ایک پالیسی یا اسٹریٹجی تھی کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی اسٹریٹجی تھی, اس کے لیے ہماری خواہش یہ تھی کہ ہمارا ایک فرینڈلی ریلیشن شپ رہے افغان گورنمنٹس کے ساتھ, جو بہت کم ایک خواب پورا ہوا. تو اس کویسٹ میں ہم کئی دفعہ آگے بھی نکل گئے, جیسے کرنل صاحب نے بھی فرمایا کہ اس وقت جب 79 آنورڈ جب امریکہ نے اس میں اپنا رول ادا کرنا شروع کیا تاکہ سوویت یونین کو ٹارگٹ کیا جائے, تو پاکستان بھی اعلی کار بنا. ہمارے کچھ اپنے انٹرسٹ بھی تھے, کچھ ہم یوز بھی ہو گئے. تو یہ ریلیشن شپ ہمیشہ اس طرح رہا کہ ہم نے وہاں پہ بجائے کہ اس جو گورنمنٹس وہاں پہ ہیں ان کو بھی فرینڈ کریں, ہم نے فرینڈلی جو گورنمنٹس ہیں وہ انسٹال کرنے کی بھی خواہش رکھی ہے اور کوشش کرتے رہے ہیں. کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے ہمارے جی, کچھ نہ کچھ انفنٹریشن رہی ہے پاکستان کی طرف سے. نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو ہمیشہ سے رہی ہے, اور ان کی اپنی جو ہے خواہش کے مطابق بھی رہی ہے, کیونکہ اس میں گروپس آپریٹ کر رہے تھے. آپ جو مجاہدین کو دیکھ لیں, یا اب طالبان جو ہیں, اگر طالبان اتنے اسٹرانگ اور پاپولر ہیں کہ ان نے حکومت کر رہے ہیں تو پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا تھا. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ پاکستان نے امریکن الائے ہونے کے باوجود ان کو سپورٹ کیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مجبوری تو تھی, لیکن ریٹروسپیکٹیولی دیکھیں تو غلطی بھی تھی. آج وہی ہمارے گلے پڑ رہے ہیں. ہمارا افغانستان کے ساتھ ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے, پاکستان میں اس نے قتل و غارت کا بازار گرم کیے رکھا ہے اور کر رہے ہیں,
ان کو آپ سپورٹ نہ کریں, ڈونٹ لیٹ them آپریٹ فرام یور سوائل. سر نوید الہی صاحب دیکھیں ایک سائڈ پہ تو چلیں افغانستان کہ ہماری ان کے ساتھ جیو پولیٹیکل اور اس طرح کی بہت سی رفٹ رہی ہے جو کہ اور بڑی دیر سے رہی ہے, شروع سے ہی ایسا چلتا آ رہا ہے. لیکن ایک اور سائڈ بھی ہے, وہ ہے انڈیا. اب انڈیا کہتا ہے جی اچھا جی پہلگام اور پلوامہ کے وہ انسیڈنٹ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو جب یہ 7 سسٹر اسٹیٹس میں ان کی وہاں پہ جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور پورے کی پوری وہ تمام میزورام, ناگالینڈ, تریپورہ جتنی بھی ہیں, آل دیٹ 7 اسٹیٹس, وہ ایک انتہائی ہاٹ واٹر میں ہے. اور اس جگہ پہ جہاں پہ کہ کرسچنس کو سڑکوں پہ جلا دیا گیا, اور ایسا واقعہ شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوا, تو وہاں پہ انڈیا کیا کہے گا کہ وہاں پہ کس ملک کی انفنٹریشن ہے؟ پاکستان کو تو الزام لگا دیا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ کشمیر میں آ گئے, یہاں پہ آ گئے, انہوں نے یہ کیا. تو جب پاکستان جب اپنا پوائنٹ اٹھاتا ہے تو ہم یہ کیوں نہیں اٹھاتے کہ ان کی 7 سسٹر اسٹیٹس میں تو شدید خانہ جنگی ہے, وہاں پہ تو انڈین آرمی خود نہیں گھس سکتی. لیکن میں افغانستان میں انفلٹریشن نہیں کہہ رہا, میں وہ تو افغانی خود لڑ رہے تھے, اور افغانیوں کو خود عادت ہے آپس میں لڑنے کی, وہ لڑتے رہیں گے. میں نے تو آج سے 10 سال پہلے ایک بک لکھی تھی جس کا میں نے لاسٹ پیرا یہ لکھا تھا کہ آپ افغانیوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, انہوں نے آپس میں لڑتے رہنا ہے, اور اس کا سپل اوور پاکستان پہ آتا رہے گا مختلف صورتوں میں, چاہے وہ ہیروئن کلچر ہے, چاہے کلاشنکوف ہے, چاہے ٹیررزم ہے. تو آپ ان کے ساتھ یہ چیزیں بند کر دیں, صرف جہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے کوئی ایجوکیشن کی, کوئی ہیلتھ کی تھوڑی بہت, یا ٹریڈ, وہ چلتا رہنے دیں. جہاں تک انڈیا کی بات ہے, انڈیا تو دیکھیں فل فلیش ان کے وہاں پہ 20 کے قریب انسرجنسیز ہیں جو چل رہی ہیں. پاکستان پہ تو الزام صرف خالستان پہ لگاتے تھے نا, لیکن وہاں تمام انسرجنسیز انٹرنلی چل رہی ہیں. چونکہ وہ ایک بڑا ملک ہے تو اس کو وہ پتہ نہیں چلنے دیتے, یا باہر زیادہ اس کی آواز نہیں نکلتی. جیسے اچھا سر یہ میرا کویسچن ہے, یہی میرا کویسچن ہے نوید الہی صاحب, کہ وہاں پہ جتنی ماسز یعنی کہ ایون ریپ وہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں, وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ سب سے زیادہ ہوتی ہے, ریسزم سب سے زیادہ ہے, اس کے باوجود بھی وہ ان کا میڈیا وہ خبریں باہر کیوں نہیں نکلنے دیتا؟ اور پاکستان میں خدا را خاصہ کوئی بہت چھوٹا سا بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اسے ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. جی یہ بات میڈیا کو بالکل سوچنی چاہیے. جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کی لمٹس جو ہے دنیا بھر میں وہاں ختم ہو جاتی ہیں جہاں پہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہٹ ہو رہا ہو یا ٹارگٹ ہو رہا ہو. یہ ہمیں بھی ریئلائز کرنا چاہیے, اور کرتے بھی ہیں. جو ہمارے جو چینلز ہیں یا نیوز پیپرز ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں. دنیا بھر میں آپ دیکھیے, جب امریکہ نے افغانستان پہ انویژن کی تھی تو CNN کے لیٹر موجود ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج کی رپورٹس نہ بھیجیں. جب بامبنگ کرتے تھے کہ 50 لوگ مار گئے, انہیں کولیٹرل ڈیمیج کی رپورٹ نہیں بھیجنی کیونکہ یہ پبلش نہیں کی جائے گی, ریلے نہیں کی جائے گی. تو یہ ہر جگہ اپنا نیشنل انٹرسٹ واچ کرنا ہوتا ہے. آپ تو انڈیا میں اس طرح وہ کر رہے ہیں, ان کو سپریس کر رہے ہیں, وہ اپنا دوسرا چہرہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ ڈیموکریسی ہے اور ہم جناب بڑے اوپن ہیں, جبکہ اندر ان کا جو ہے وہ جو صورتحال ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ دیکھ لیں. ابھی کرن تھاپر کی ایک آرٹیکل آیا تھا ہندوستان ٹائمز میں جس نے جو مسلمانوں کا گورننس میں اور سیاست میں جو حال ہے کر رہے ہیں بی جے پی, اس کو اس نے ہمارے سے زیادہ اس نے پیش کر دیا ہے. سر آئی ول کم اپ ود دا سیم کائنڈ آف کویسچن, کیونکہ ہمارے ساتھ کرنل سیف صاحب بھی موجود ہیں. آئی ہیو ٹو آسک ہم آلسو سم کویسچن. یہاں ہم ایک چھوٹے بریک کے لیے جانا ہے. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو آور پروگرام ڈپلومیٹک اکانومی. آپ کا ہوسٹ عامر علی ود آور ویلیبل گیسٹ. کرنل صاحب, یو اے ای اور ایران کے درمیان ایک بڑا کانفلکٹ رہا. ایسے لگتا تھا کہ سب سے زیادہ لڑائی جو ہے وہ یو اے ای اور ایران کے درمیان ہی ہوئی ہے, جو کہ لینڈ ایریاز جو کہ خاص طور پہ بوتھ سائڈ ڈسٹروائے کیے گئے. اس کا یو اے ای کو تو ایک بہت بڑا امپیکٹ آیا. جب ریسنٹلی سننے میں آیا ہے کہ یو اے ای اور ایران کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشن ان ٹرمز آف دیئر فارن منسٹرز وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہونا شروع ہو گئے.
آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات جلدی سیٹل ہو سکتے ہیں ان دو ملکوں کے درمیان؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایران بہت ڈیپینڈنٹ ہے یو اے ای پہ فار اٹس پرچیزز. جی میں عرض کرتا ہوں، ایران کی ڈپینڈنس یو اے ای پہ تھی جی، مگر وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کی ریپلیسمنٹ نہ ہو. عمان ہے اور دوسرے ہیں، کوئی ایسی مجبوری نہیں ایران کی کہ سینکشن میں ہو یا سینکشن سے باہر ہو تو یو اے کے بغیر نہ چل سکے. بات یہ ہے جی کہ یو اے ای نے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. یو اے ای امریکن کے بیسز تو دیے ہوئے تھے، ان کے ساتھ تھا، اور وہ تو سارا گلف ہی ساری کنٹریز ہی نے یہ کیا ہوا تھا، قطر سے لے کے سعودیہ تک. مگر جو انہوں نے اسرائیل کو اوپننگ دی، اس کو اکنالج کیا، اس کے اڈے بنوائے، ان کی انٹیل موساد کے اڈے بنوائے، ان کے بزنس سیٹ اپ بنوائے، یہ جس حد تک اسرائیل کے ساتھ چلے گئے. اور پھر انہوں نے سعودیوں کی انٹرسٹ کو کمپرومائز کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ایکشن ان کے ادھر ساؤتھ میں اور ویسٹ میں کیے، انویسٹمنٹ کی، پکڑی گئی. تو آپ یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی کہ آپ بالکل اپنی باڈی کے سینٹر میں کینسر پالنا شروع کر دیں. یہ انہوں نے جو ایفرٹ کی اس کے اندر مجھے ان کی اپنی نیشنل انٹرسٹ، ان کی اپنی اسٹڈی، ان کی اسٹریٹجک انٹرسٹ مجھے کم نظر آتی ہے. اور ان کا خوف کہ ہمارا رجیم چینج ہو جائے گا، یا ان کے اوپر دباؤ، یا ان کی سودے بازی یو ایس اے کے ساتھ، وہ میرا کوئی بھی پیرلل نہیں بنتا اس کا. ابھی وہ وقت آ گیا جی جو آپ نے سوال کیا ہے، ابھی وقت آ گیا ہے کہ یو اے ای سمیت تمام گلف کے کنٹری، مڈل ایسٹ سارے کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اگر ہماری سیکیورٹی ہے تو ہمیں خود کھڑی کرنی پڑے گی. اور اس سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہوں گے یا جو مددگار ہوں گے، چیلنجز ان کو ایران سے ہوں گے، مددگار ان کا پاکستان ہوگا یا ٹرکی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. ٹرکی، پاکستان، ایران. اب یو اے ای جو صومالی لینڈ کے ساتھ کر رہا ہے، یعنی کہ صومالیہ کو جس طریقے سے وہ کر رہا ہے، پھر ساؤتھ سوڈان کا بھی جو کیس ہے، مطلب ایوری ویئر وہ ایک اینٹی سسٹم میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی میں عرض کروں، وہ تو امریکن نے ان کو ڈپلائی کیا ہوا جی. یہ امریکن کے ایجنٹ رہے ہیں، انہوں نے جتنے کام کرتے رہے ہیں ان کے کہنے پہ کیے ہیں. آپ کا گوادر روکنے میں، آپ کی ٹیررزم میں بھی اگر ان کا حصہ ہے تو میں زیادہ زبان کھولنا نہیں چاہوں گا کیونکہ ہم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. مگر انہوں نے کم کہیں بھی نہیں کی. ابھی وقت آ گیا ہے کہ ان کو احساس ہو گیا ہے. ابھی جب احساس ہو گیا، اس وقت آج کے دن میں ایک نیا بلاک تشکیل پا چکا ہے جی، اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. وہ بیسیکلی مسلم بلاک تو نہیں کہنا چاہیے، جب ہم مسلم بلاک کہتے ہیں تو پھر رکاوٹیں آ جاتی ہیں ساری ہاں، وہ پیس بلاک کہہ لیں، امن کا بلاک ایک بن گیا ہے جس کو پاکستان، ایران، ٹرکیہ، ایجپٹ، عراق، مڈل ایسٹ کے سارے کنٹریز، پرٹیکولرلی سعودیہ اور قطر، اور انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش، یہ مین اس کے فیکٹر ہیں. یہ شکل بن گئی ہے. ایک تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس کو چائنا لیڈ کرے گا. میری اپنی تجویز یہ ہوگی جو میں آج دینے والا ہوں کہ اس کو کوئی لیڈ نہیں کرے گا، نہ چائنا کرے گا، نہ یو ایس اے کرے گا، نہ رشیا کرے گا. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، انویسٹمنٹ ہمارے پاس ہے، آئل ہمارے پاس ہے. اپنی ٹیکنالوجی، اپنی چیزیں، اور کسی سے کوئی دشمنی نہیں، نہ چائنا سے، نہ رشیا سے، نہ یو ایس اے سے. تمام سے اچھے تعلقات کریں، نان الائنڈ امن کا بلاک قائم کریں. اسی میں آپ کی اسٹرینتھ ہے. جب وہ قائم کریں گے تو آپ کے پاس اور مسلم کنٹریز بھی آئیں گے، افریقن بھی آئیں گے. آپ اوپر سر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کرنل صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. میں چائنا کو، کیونکہ میں کافی دیر وہاں پہ رہا ہوں، دے آر ویری اسٹریٹ آن دیئر پوائنٹس. لائک وہ کہتے ہیں کہ پاکستان یا کوئی بھی کنٹری، وہ کسی بھی کنٹری کو اس طرح سپورٹ نہیں کرنا چاہتے کہ جو ان کی پالیسی رہی ہے ان دا پاسٹ. میں تو اناؤنس نہیں کر سکتا ان کی پالیسی، کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وی ہیو دا انٹرسٹ ود یو اینڈ دیٹ از بیسڈ آن اے کامن انٹرسٹ. اس میں وہ اور کسی چیز کو انگیج نہیں ہونے دیتے. تو کیا پاکستان بھی ایسی کچھ پالیسی اپنائے گا؟ ایگزیکٹلی جی، ایسی چائنا کی پالیسی میں سمجھتا ہوں، اور چائنا کی گورننس اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی، یہ تین چیزیں دنیا ساری اسٹڈی کر رہی ہے. میرا تھنک ٹینک بھی ہم نے بڑا ڈیپلی کیا پچھلے 10-15 سال، اور ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ بہت کچھ اویلیبل ہے جس کی وجہ سے چائنا میں پراسپیرٹی، ڈیولپمنٹ، انجینئرنگ اتنی تیز ہو گئی ہے. اس کو کاپی کرنا چاہیے. اس کو کاپی کرنے کی سب سے بڑی ہے کہ اوائڈ وار ایٹ آل کاسٹ.
یس دیٹس رائٹ. اور میں اس سلسلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ 1977-78 میں جب ڈنگ شاؤ پنگ نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے ایک اعلان کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ چائنا ول ناٹ فائٹ فار اینی وار فار نیکسٹ 50 ایئرس. اچھا, دنیا سن کے حیران رہ گئی. تو انہوں نے اگلا جملہ یہ کہا تھا کہ آفٹر 50 ایئرس, یعنی ہم 50 سال تک پوری دنیا میں کسی سے جنگ نہیں کریں گے, لیکن 50 سال کے بعد کوئی ملک چائنا سے جنگ کرنے کے قابل نہیں ہوگا, ہم اتنے طاقتور ہو چکے ہوں گے. بالکل کرنل صاحب نے یہ بات کہی. سر نوید الہی صاحب, نوید صاحب آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی, لیکن ایک خبر آئی ہے جس کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ کی اوپینین لینا چاہتا ہوں. آر ایس ایس جو کہ بیسیکلی تو مدر پارٹی تو یہی ہے نا اس کی, آپ کی بی جے پی کی, اب ان کے اندر ایک سافٹ کارنر بننا شروع ہو گیا ہے پاکستان کے لیے, اور وہ بھی آگے سٹیپ اپ ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اوائڈ کر کے یا پاکستان سے دشمنی پال کے ہم ترقی نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں کوئی میٹنگز بھی ہوئی ہیں, خاص طور پہ کچھ میٹنگز واشنگٹن میں ہوئی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آر ایس ایس کے دماغ میں یہ تھوڑی سی چینج آئی ہے تو اس سے پاکستان کو اور ہمارے فیوچرسٹک ریلیشن پہ کوئی اچھا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے, آپ نے اس میں دو ادوار ایسے آئے جس میں اتفاق سے دونوں ادوار تھے نواز شریف صاحب کے, جب انڈیا کے ساتھ ہماری ایک کلوزنس ہونی شروع ہوئی اور کچھ حالات بہتر ہوئے, جس میں بی جے پی کے دور بھی شامل ہے اور پرائم منسٹر مودی کا دور بھی یہ شامل ہے, جس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ فلائی کر کے بھی یہاں پہ آئے تھے, انشیڈیول جو ان کی یہاں پہ آئے. اور ایک شاید یاد ہے 25 دسمبر کی کوئی ڈیٹ تھی جی, تو اس پہ کافی دیکھیں نا, یہ تو ایک ایسی ایک اپروچ تھی جس کے باعث قربت ہوئی. پہلے جب لاہور ریکارڈ کیا گیا اور وہ سیبوٹاج ہو گیا بعد میں, اگرچہ یہاں پہ آ کے مینار پاکستان کے نیچے بیٹھ کے اگر آپ نے یہاں پہ سائن کر دیے, واجپئی صاحب تھے شاید اس وقت, واجپئی تھے بالکل جی, ایک آپ پہ پیش رفت تو ہوئی تھی کہ ایک یہاں پہ پیس اور کوئی ہارمنی کریٹ ہو جائے. اور لیکن وہ پھر جس طرح سیبوٹاج کر دیا گیا, اور اس کے بعد یہ دوسرا بھی موقع تو سے لگتا تو یہ ہے کہ مواقع تو ہیں, کوئی تھوڑا سا اگر ریشنلٹی کا مظاہرہ کرے اس سائڈ سے بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک پیسفل انوائرمنٹ تک جا سکتے ہیں. جیسے کرنل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہمارے دونوں طرف کے جو بارڈرز ہیں جن پہ تھوڑی سی ہاسٹیلٹی ہے, ان پہ اگر ہمارے حالات بہتر ہوں اور ٹریڈ بھی بہتر ہو جائے تو ہمارے لیے بہت, پاکستان کی جو اکنامک سٹیبلٹی کے لیے بہت بہتر ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بی جے پی ان لائنز پہ سیریسلی سوچ رہی ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے ایسی, تو میرا خیال ہے اس کے اوپر غور خوض بالکل کرنا چاہیے. اور کوئی بھی اگر دیکھیے پیس ورچوز ہوں گے پاکستان تو اس پہ ہمیشہ ویلکم کریں. سر میں تو ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں نوید صاحب کے, جتنی بھی دفعہ ہم دیکھتے ہیں بار بار ایک عرصہ دراز سے انڈین میڈیا نے, انڈیا کی مووی انڈسٹری نے اپنی مووی انڈسٹریز کو ہائپ دینے کے لیے, اپنے ہیروز کو سپر ہیروز بنانے کے لیے انہوں نے ایسی ایسی فلمیں بنانے کی کوشش کی پاکستان کے خلاف کہ وہ ایک زہر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اور بلکہ میں اس کے علاوہ تھینک یو بولتا ہوں انڈین میڈیا کا کہ اس میں ہمیشہ ایک ایسا طاقتور پاکستانی دکھاتے تھے کہ جو انڈیا جاتا تھا اور پورا انڈیا اس سے جو ہے نا وہ خائف ہونا شروع ہو جاتا تھا, یاد آئے انڈیا دھماکوں سے لرز اٹھتا تھا. تو یہ اپنے آپ پہ ہمارا خوف یہ خود ہی طاری کرتے رہے ہیں. میں تو اس چیز کو ایسے لیتا ہوں, اور جب تک یہ اس تمام اپنی سوچ کو بدلیں گے نہیں, اپنے اس سوچ سے باہر نہیں نکلیں گے جہاں پہ ہم لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے دشمنی کے راستے پہ آگے بڑھتے رہیں گے. مجھے تو کوئی کہے گا تو میں اس دشمنی, سر اگر اس دشمنی کو ختم کرنا ہے تو وہ جو تائپے گیس پائپ لائن ہے جو ترکمانستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا, یا آئی پی آئی گیس پائپ لائن, اگر یہ دو گیس پائپ لائن ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور یہاں سے ہماری ایک کامن ایک بیلٹ بن جاتی ہے جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گیس کوریڈور کا نام دیا جا سکتا ہے, تو اس سے یہ ہمارے درمیان جو بہت ساری تناؤ ہے اس تناؤ میں کوئی کمی آنے کے چانسز ہیں. جی بالکل, آپ اکنامک انگیجمنٹ کریں اور ایک پرماننٹ بیسس پہ کریں تو اس سے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ایک رول پلے کرے گا ہمارے تعلقات میں بہتری کے لیے, ہمارے جو اکنامک کنڈیشن ہے اس میں بہتری کے لیے. اور یہ جو
گیس پائپ لائن والا بھی ہے، اس میں بالکل انڈیا کو شامل کریں. جب یہاں سے پاکستان سے گزر کے جائے گی پائپ لائن تو آپ اس کے اوپر اپنا بھی پروفٹ آپ بنائیں یو اور کین ارن دا منی. ظاہر ہے کہ سر پھر اس کا خیال بھی کریں گے. آئی ہیو ٹو برنگ دا سیم کوشچن ٹو کرنل صاحب. کرنل صاحب گیس پائپ لائن ابھی ہمارے مسعود پزشکیان صاحب تشریف لائے تھے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کیا کیا اکنامیکل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے انکلوڈنگ دا گیس پائپ لائن؟ میں عرض کرتا ہوں جی کہ میں نے اس کے اوپر بڑی پریزنٹیشن دی ایٹ آل لیولس. 46 ایئر کی سینکشن ایران کی اور ساتھ افغانستان کی بھی سینکشن کئی سال کی ڈیکیڈز. دو ملک سینکشن میں ہوں اور ہمسایہ فائدہ نہ اٹھا سکے، کتنے بد قسمت ہم لوگ. بالکل 1,00,000 اپرچونٹیز ہے جی، 1,00,000 جہاں ہم نیشنل انٹرسٹ میں اپنی اکانومی بہتر کر سکتے تھے، اپنی ٹریڈ بہتر کر سکتے تھے، اپنا ڈیفنس بہتر، ہم اپنی امپلائمنٹ کر سکتے تھے، ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم میزائل ٹیکنالوجی میں آ گئے، ہم ایئر کرافٹ کو بھی کی سیل جو ہے اس کو بھی بڑھا. میں ابھی کہوں کہ جو اس موقع پہ آج ہم آگے ہیں، یہ وہ ٹائم ہے کہ جب یہ مڈل ایسٹ کو بھی کنسالیڈیٹ کریں امن کے نام پہ، اور ایران کے ساتھ سمگلنگ، یہ بڑے بڑے پاورفل گروپ انوالو ہیں، کچھ ادارے بھی ہیں، یہ بند کر بڑی ہو گئی ہے. غریب مارا جا رہا ہے، غریب کے تو بچے مر رہے ہیں، اس کو تو روٹی پوری نہیں ہو رہی، سارا ٹیکس آپ ادھر ڈال. یہ چھوڑ دیں، ملک سٹیٹ آپ کا کھڑا ہو جائے گا، یہ G20 میں ہو جائے گا 2 سال میں. آپ کھولیں ایران کو، کھولیں. اگر ادھر آپ کو 8 روپے ڈیزل نظر نہیں آتا کہ بارڈر پہ 8 روپے ہے اور پیچھے آپ لے تو 50 سے کم ہے، تو کیوں نہیں آپ ادھر پاکستان میں کوئی 100-125 روپے انرجی دیتے؟ اور سارا کچھ وہ گیس پائپ لائن کا ایک بڑا برائٹ چانس ہے. وہی میں عرض کرتا ہوں جی، گیس پائپ لائن کو امیجیٹلی مکمل کر لینا چاہیے اگلے 6 مہینے میں. پہلا فیز جو ہے وہ آپ اپنی مکمل کریں، انڈیا کا فیز کریں گے مگر انڈیا بیٹھ کے ہم سے سیٹلمنٹ کر لے جو اریٹینٹس ہیں. ہم دروازے کھولنا چاہتے ہیں، ہم اس ساری آبادی کو، 1 بلین کی آبادی ہے انڈیا کی، اس میں جتنے مسلمان ہیں بہت اپرچونیٹیز ہیں ادھر بھی، اکنامیکلی بھی اور باقی بھی. اور جو اریٹینٹ ہے کشمیر، اس کے اوپر کافی فارمولے پہلے چل چکے ہیں. یہ سیٹلمنٹ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، 1-2 میٹنگ میں ہو سکتی ہے. آپ کے باقی جو اریٹینٹ ہیں وہ بھی ختم کیے جا سکتے ہیں. تو امن کا پیغام. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں نے پچھلے 2 سال میں جو پوڈ کاسٹ انڈین کی طرف سے ان کے اسکالرس کے سنے ہیں، پروین بھی شامل ہے، باقی ان کے جرنیل بھی شامل ہیں، احساس ادھر آ گیا ہے. مار پڑنے کے بعد زیادہ احساس ہو گیا ہے. لوگ آج کھل کے بات کرتے ہیں کہ انڈیا پاکستان سے جنگ نہیں جیت سکتا، صلح کریں، اپنی چیزیں بہتر کریں، یہ ہندو آٹا بند کریں، یہ دیں پیغام. اور جب میں نے یہ لانچ کیا جی P5، تو جتنی سپورٹ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ سے آئی، میں فگرز آپ کو بتا دوں، میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عوام دنیا میں کوئی جنگ نہیں چاہتا، کوئی دنیا کے کسی کونے میں کوئی غریب آدمی جنگ نہیں چاہتا، وہ تو مارا جاتا ہے. جنگ صرف رولر چاہتے ہیں. سر یہ P5 پہ ہم خاص طور پہ میں بھی چاہوں گا کہ آپ سے کچھ سیکھ سکوں، اور اس پہ ہم ایک گفتگو کریں گے، آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ بھی بلائیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ حمید گل صاحب نے. اور عبداللہ صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام احمد صاحب، میں خیریت سے ہوں. بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا. عبداللہ بھائی، ریسنٹ وزٹ ہوا مسعود پزشکیان صاحب کا، میرا خیال ہے آپ سے بھی کچھ چھوٹی موٹی ان کی ملاقات ہوئی ہوگی لازمی، میں پریڈکٹ کر رہا ہوں. تو سر اس کو آپ پاکستان اور ایران کے ریسنٹ تعلقات کے حوالے سے کیسے لیتے ہیں، اسپیشلی ود دا اکانومی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ، اور جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کو بھی السلام علیکم. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے صدر مسعود پزشکیان صاحب کا وزٹ کا، اس کے 2-3 اہم وجوہات تھیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان سے یہ ایک تو ظاہر ہے اظہار تشکر تھا کہ بھئی آپ نے ہماری مشکل وقت میں مدد کی ہے، اس کے لیے وہ شکر گزار ہے. اس میں یاد رکھیں کہ وہ ایلیمنٹس جو ایک عرصہ دراز ہے، یعنی کہ آلموسٹ اوور 5 ڈیکیڈز، جنہوں نے پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، جس کے اندر بہت سارے ایسے عرب ممالک بھی ہیں جو کہ اسپوائلر کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں. اور ظاہر ہے بہت ساری پرسیپشنز کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں، ریالٹیز اس کے بالکل مختلف ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پرسیپشنز آر اسٹرانگر دین ریالٹی. اس لیے ایران کے صدر ایک تو جہاں شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے، وہاں دوسرا یہ تھا کہ
मतलब पाकिस्तान कितनी हद तक उनके साथ खड़ा हो सकता है और ईरान उनके लिए क्या क्या कर सकता है। ईरान ये कर सकता है कि अपना तिजारत का हुजम पाकिस्तान की जानिब मोड़ सकता है, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के साथ सिर्फ जो छोटी मोटी तिजारत जो कि इनिशियल फर्स्ट फेज में है वो तकरीबन 35 से 37 बिलियन डॉलर एक साल के अंदर बनती है। उसके मैं ब्रेक डाउन भी आपको दे दूंगा। उसके बाद जो है वो क्या पाकिस्तानी, आप तो खैर माशाल्लाह एक बड़े सीजन बिजनेसमैन भी हैं, तो आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तानी मार्केट ये चीज़ बर्दाश्त कर सकती है? क्या पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इतनी कैपेसिटी है? क्योंकि अभी तो आप यूरोप और अमेरिका से जो मिल के ट्रेड करते हैं गालिबन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो 15 बिलियन डॉलर का बनता है। तो उनके सामने हम लेट जाते हैं। आपके तो इल्म में इस बात को। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है। ये दूसरा हमारा ये है कि क्या 36-35 बिलियन डॉलर हम इसको अपनी इंडस्ट्री और अपने आवाम तक पहुंचा सकेंगे। तीसरा कि इसके बदले वो कहते हैं बार्टर ट्रेड कर लें, माल के बदले माल ले लें, क्या हमारे पास क्या चीज़ें हैं देने के लिए, नंबर 1। दूसरी बात जो उसके अंदर अहम है कि वो डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर वो डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर आप तो इसका मतलब है डी डॉलराइजेशन का साथी बनने लगे हैं। और क्या फिर अमेरिका से आप तो अब्दुल्ला साहब हम उसमें देखिए डी डॉलराइजेशन ना करें, चले हम उसको बार्टर ट्रेड में विद एक्सचेंज ऑफ द गैस एंड ऑयल हम वैसे भी तो ट्रेड कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल, वो देखिए ना वही तो बात है। लेकिन आमिर साहब ये भी तो याद रखिए कि अब कितने साल गुजर गए, गैस पाइपलाइन का मंसूबा उन्होंने बिछा के रखा हुआ है, तो आपने क्या ले लिया उनसे? नहीं लिया ना, बल्कि उल्टा 18 बिलियन डॉलर का। नहीं अब्दुल्ला भाई, अब तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है, मेरा ख्याल है अब तो कोई खबरें आ रही हैं। मैं तो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपने क्योंकि सवाल स्पेसिफिक सदर मसूद पज़ेश्कियान के हवाले से पूछा था, तो मैंने उनके तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने रखे हैं। फिर यह है कि SIFC का इदारा बहुत अच्छा इदारा है, लेकिन क्या अभी तक कोई रेड टेपिज्म को हम ख़त्म कर पाए हैं? SIFC ने कितने डॉलर पाकिस्तान में ले आई है, कितनी तिजारत का हुजम बढ़ा दिया, कितना गवर्नमेंटल ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को ओवरकम कर लिया? तो जवाब अभी तो मस्बत नहीं है। फिर उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान का बैंक ईरान में खुलना और ईरान का बैंक पाकिस्तान में खुलना और तिजारत जो है वो लोकल करेंसीज में होना, ये भी एक बड़ी अहम बात है। फिर आपका जो है बलूचिस्तान, देखिए आमिर भाई, अब्दुल्ला भाई ऐसा देखिए, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ अब्दुल्ला गुल साहब, क्या ऐसा पॉसिबल है? एक तो ये जो बैंक्स वाली बात है कि हाउ डू दे गो फॉर द करेंसी स्वैप, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बड़ा मुश्किल चैप्टर है, इस पे भी मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन मुझे बड़ा तंग कर रहा है, मैं डर रहा हूँ कि कहीं आई डोंट वांट टू रन शॉर्ट ऑफ टाइम। सर वही ईरान और सऊदी अरेबिया जिनके रिलेशन कभी बड़ी देर तक एक बड़े कोल्ड स्टोरेज में थे, बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट सा रहता था, आज आपको ये दोनों ममालिक स्ट्रैटेजिकली क्लोज आते नज़र आ रहे हैं। मेरा ये क्वेश्चन मैं चाहता था कि आप रिप्लाई करें। देखिए सर, जो बात आपने कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह यह है कि इन दोनों को ममालिक को एक दूसरे से खौफ की फिजा में डराया गया था और तमाम गल्फ के कंट्रीज को ये बताया गया था कि ईरान एक हवा है और आपको खा जाएगा। उसके लिए 3.25 ट्रिलियन डॉलर का असला अमेरिका ने बेचा इनको और जो हुआ वो आपके सामने है। इसलिए एतबार उठ गया अमेरिकन सेफ्टी मैकेनिज्म के ऊपर। इसलिए अब सऊदी अरब ने दौरान जंग बहुत 2-3 बातें बड़ी अहम की हैं। पहली बात यह है कि उसने जब उन पर हमला किया गया तो उसने कहा कि आर्टिकल 51 के तहत बाकायदा ईरान हमले का हक रखता है। अब ये बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक शिफ्ट था। दूसरा, उन्होंने यूक्रेन के साथ दौरान जंग ड्रोन के हवाले से एरियल डिफेंस सिस्टम की डील साइन कर ली, विच वाज मतलब क्लियरली एन इंडिकेशन कि हम मिसट्रस्ट करते हैं अमेरिकन डिफेंस मेजर्स को। तो ये अब सऊदी अरब और ईरान, क्योंकि ईरान तीसरी बड़ी तेल की दौलत है दुनिया में और दूसरे बड़े गैस के ज़खायर मौजूद हैं, ऐसी सूरत के अंदर सऊदी अरब भी एक बहुत अहम है। और फिर ख़ास तौर पे जिस तरीके से सऊदी अरब और ईरान की एक खामोश अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए बाबल मंदब
बार बार बंद होते होते रह गया, क्योंकि सऊदी अरब की तिजारत का 70% जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बाबुल मंदब से चलता है, और बाबुल मंदब हम सब जानते हैं कि ईरान अपने हाथ में रखता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सऊदी अरब और ईरान को करीब लेके आ रही हैं, और फिर पाकिस्तान के इसके अंदर काविशें थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल जो सवाल का जवाब है, बिकॉज यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं इतना सा गुजारिश करूंगा कि अगर आपने पुराने वर्ल्ड ऑर्डर के असूलों के ऊपर चले तो फिर आई एम सॉरी सर, फिर आपके लिए ये जितने समरात हैं ये शायद समरात ना रह पाएंगे। सर, और अगर अब्दुल्ला आपने भाई, नए वर्ल्ड ऑर्डर अब्दुल्ला भाई, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ द टाइम, बिनास मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब का। इसके साथ नवीद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे, कर्नल सैफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हर किसी ने अपने अपने व्यूज़ दिए, ये सब हमारे व्यूज़ हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा ऑन आवर फॉर आवर प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकॉनमी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।